बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हो क्या रहा है। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब, जो इस प्रोग्राम के मेज़बान हैं। फैसल अब्बासी वो रुखसत पे हैं निजी मसरूफियात के बायस, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये बार मेरे कंधों के ऊपर है। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज के जो उन्वानात हैं, एक तो ये है कि सियासत के अंदर किस हद तक तेज़ी आने वाली है। आने वाले दिनों में जब इंतखाबात के लिए भाग दौड़ का आगाज़ होगा, तो जिस हद तक इत्तेहाद हो रहे हैं, वो इत्तेहाद के पीछे मकासद क्या होंगे? अगर हाथ में लाया जाएगा तो किन के साथ में लाया जाएगा? उसके अलावा क्या 18वीं तरामीम में तब्दीली के हवाले से तजावीज़ भी ज़ेर गौर है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना क्या मंशूर रखेगी? आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? लाहे अमल जो तरतीब दिया जा रहा है, उसमें किस किस का साथ मुयस्सर होगा? और अगर ये सियासी जमातें उसमें रिटेलिएशन अगर करती हैं तो किस तरीके से मनाया जाएगा? और इंतखाबात के लिए जिस हद तक तैयारियां तेज़ हैं, पंजाब की अगर सूरत हाल देखी जाए, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान की सूरत हाल देखी जाए, तो पंजाब में इत्तेहाद होने से पहले नज़र मरकूज़ की गई है सिंध और बलूचिस्तान के ऊपर। तो उसके पीछे मंतिक क्या है, मसलहत क्या है, इसी पे एक खुली बात की जाएगी। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सनुमा सरबराह है मंशूर कमेटी इरफान सिद्दीकी साहब ने। इरफान सिद्दीकी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। इरफान सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब में आता हूँ। एक सवाल इरशाद आरिफ साहब से पहले। इरशाद साहब, क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर मंशूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना लेके निकलती है और उसमें 18वीं तरमीम के हवाले से तजावीज़ कुछ आती हैं कि उसमें कुछ शिकों के अंदर तब्दीली कर ली जाए, जिस तरह बातें गर्दिश कर रही हैं, जो हकायक हैं वो तो सिद्दीकी साहब ही बताएंगे, अगर वो काबिल अमल होती हैं तो क्या समझते हैं मंजरनामा क्या होगा? देखिए, 18वीं तरमीम जब मंजूर हुई थी तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने आवाज़ बुलंद की थी, और वो थी एक तो जो मरकज़ और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम है, और दूसरा तालीम और सेहत के शोबे जो सूबों के हवाले किए गए हैं। तो सवाल ये उठा था कि क्या इन वसाइल के साथ मरकज़ बेहतर अंदाज में अपनी कारकर्दगी दिखा सकता है कि आपने 57% जो है वो सूबों को दे दिया है, और बाकी में फिर जो दिफाई अखराजात हैं वो उसने पूरे करने हैं, जो कर्ज़ों की वापसी है और जो उस पर सूद है वो उसने पूरे करने हैं। बहुत सारे और मामलात हैं जो वफाक के ज़िम्मे हैं, और सूबे जो हैं वो तरक्याती फ़ंड्स और उन चीज़ों पर करेंगे। और दूसरा सवाल ये था कि सेहत और तालीम के हवाले से क्या सूबों की कैपेसिटी है कि वो यूनिवर्सिटीज़ को चला सकें, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को चला सकें, और पूरा तालीम और सेहत का निज़ाम अपने तौर पर चला सकें। बल्कि मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब नए आर्मी चीफ बने थे तो कुछ अरसे के बाद उन्होंने एक अखबार नवीसों से एक मुलाकात की थी, और उन्होंने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए, और उन्होंने कहा कि बाजवा साहब, सही बात यह है कि ये जो 18वीं तरमीम है इसने हमारी मत मार दी है। ये बाजवा साहब के अल्फाज हैं कि मत मार दी है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि जब ये हो रही थी तो उस वक्त सोचना चाहिए था, उस वक्त तो आपने छुप छुपा के ये सारा प्रोसेस किया और असम्बली में पेश किया और चंद मिनटों में पास हो गया। इस पर कोई बड़ी डिबेट नहीं हुई। कमेटी के अंदर तो होती रही जो एक बनी थी आइन में तरमीम के 18वीं तरमीम के लिए, लेकिन वहाँ नहीं हुई। तो लेकिन ये एक चलता रहा है। लेकिन इस हवाले से जो ज़्यादातर सियासी जमातें हैं वो बड़ी हसास हैं। वो समझते हैं कि अगर इस पर कोई इसमें तरमीम की कोशिश की जाती है तो ये सूबाई खुद मुख्तारी के मुनाफी होगा, सूबाई खुद मुख्तारी को महदूद करने की कोई साजिश होगी। तो इरफान सिद्दीकी साहब से हम पूछ लेते हैं कि इरफान साहब, क्या जब आप मंशूर बना रहे हैं तो कोई कहीं से तजावीज़ ये आई हैं कि 18वीं तरमीम की कुछ शिकों पर भी नज़रसानी कर ली जाए? क्योंकि एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार ने यह ख़बर शाया की है। तो एक तो फरमाइए कि क्या ऐसी तजावीज़ आपके ज़ेर गौर हैं, और दूसरा ये कि आपकी ज़ाती राय क्या है, 18वीं तरमीम में जो सुकुम की निशानदेही की जाती है वो वाकई है या ऐसे ही खामखा एक बहस छेड़ने के लिए बात कर दी जाती है? जी, बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब, आपने बड़ी तफसील से पस मंज़र का भी जायज़ा लिया है और 18वीं तरमीम के हवाले से जो
صوبوں کی سینسٹیوٹی ہے اس کا بھی اظہار کیا ہے، اور اس کے اندر جو تھوڑے سے لوپ ہولز لوگوں کو نظر آتے ہیں جن کی نشاندہی آپ نے کی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، صحت کے حوالے سے ہے، دوسرے بہت سے اداروں کو چلانے کے حوالے سے صلاحیت کی ہے صوبوں کی، یہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جہاں تک جس اخبار کی خبر کا آپ نے ذکر کیا ہے، میں ابھی سینٹ گیا ہوں تو کافی آپ کے ساتھی اور میرے ساتھی وہاں موجود تھے رپورٹرز، میں نے ان سے بھی بات کی ہے۔ ہمارے پاس یعنی خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں بہت سی تجاویز آئی ہیں اور بہت سی سفارشات آئی ہیں، ایسی کوئی ایک بھی سفارش یا کوئی ایک بھی تجویز نہیں آئی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ منشور کمیٹی کنسیڈر کرے کہ 18ویں ترمیم میں مزید ترامیم کی جائیں، یا جو ایوارڈ ہے صوبوں کا اس کے اندر کوئی تبدیلی کی جائے۔ ہمارے پاس کوئی ایک بھی پروپوزل نہیں آئی۔ پھر میں نے میڈیا پہ جانے سے پہلے اپنی جو 31 کمیٹیز ہیں ہماری اور ان کی سیکرٹری ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ان سے میں نے پوچھا کہ ذرا اپنی کمیٹیوں سے بھی پوچھ لیں، تو کسی کمیٹی کو بھی ایسی تجویز نہیں آئی جو ہماری ذیلی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو خبر میں تو کوئی سبسٹینس نہیں ہے بالکل سرے سے۔ منشور کی حد تک نہ ہمیں لیڈرشپ کی کوئی ایسی ہدایت آئی ہے کہ ان لائنز پہ آپ سوچیں یا ان لائنز پہ لوگوں سے مشاورت کریں۔ آپ ارشاد عارف صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ہر شعبے کے حوالے سے، جو آپ کو بھی میرا خط ملا ہوگا، ہم صحافیوں سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، آراء لے رہے ہیں، صحت کے شعبے سے آراء لے لیں، قانون سازی کے شعبے سے لے رہے ہیں۔ ہم نے کسی شعبے سے اس معاملے میں کوئی سوال نہیں پوچھا کہ 18ویں ترمیم کا کیا کرنا چاہیے، نہ کسی نے ہمیں ان پٹ دی ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ پارٹی کی سطح پہ کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ نہیں۔ پارٹی میاں صاحب کے آنے کے بعد ایک ہی بڑی مرکزی مشاورتی ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں الیکشن کے حوالے سے، منشور کمیٹی کے حوالے سے، الیکشن سیل کے حوالے سے، جلسوں کی مہم کے حوالے سے بہت سی چیزیں طے ہوئیں۔ کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بارے میں کچھ کرنا ہے۔ یہ سوال تو یہاں ختم ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی تجویز نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہو رہی ہے۔ یہ میں بڑے واضح تردید کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا اگلا حصہ یہ تھا کہ ذاتی رائے تو اب میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ایک جماعت سے وابستہ ہونے کے ناطے، لیکن جن جماعتوں نے بڑی کھل کے اس کی حمایت کی تھی، آج بھی سینٹ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، رضا ربانی صاحب تھے، ڈار صاحب تھے، ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے لابی میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سارے ہی محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ عملی طور پر کچھ مشکلات ہمیں حائل ہو گئی ہیں، یا جو وسائل کی تقسیم ہے اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ایسی نہیں ڈال سکے۔ مثال کے طور پر ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جی، مسلح افواج کا بجٹ ہے، بہت بڑی ایک مد ہے، لیکن کیا وہ مسلح افواج اسلام آباد کے دفاع کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو پورے ملک کے دفاع کے لیے ہیں۔ تو اس دفاعی بجٹ کے اندر صوبوں کا کیا کردار ہے، اس پہ بات ہوتی رہی، اور اس طرح کی موضوعات چلتے رہتے ہیں، اور پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ہے۔ اگر ساری جماعتیں محسوس کرتی ہیں کہ جی ہاں ان چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے تو وہ ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کوئی یک طرفہ طور پہ اس طرح کا کوئی منصوبہ رکھتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ صدیقی صاحب، یہ ہوا کہ اس 18ویں ترمیم منظور ہونے کے بعد مسلم لیگ کو 4 سال ملے، تقریباً 1 سال لگا تھا اس کے منظور ہونے میں، 4 سال کا وہ تجربہ اور 1.5 سال کا اب کا تجربہ جو ہے 16 ماہ کا، آپ نے فیل کیا یا اس وقت جو بھی حکومت میں لوگ شامل تھے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، لیکن کیا وجہ تھی کہ اس کو تبدیل کرنے کی، اس میں بہتری لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں، سنجیدہ کوشش تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ہماری حکومت تو آتی ہے 2013 کے اندر، اور یہ ترمیم بہت پہلے پاس ہو چکی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، زرداری صاحب کی حکومت جی، تو ان کے دور میں بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ ہمیں تو آتے ہی
آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح محاصرے میں لے لیا گیا, کس طرح مسائل میں الجھا دیا گیا, کس طرح ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. لیکن اس کے باوجود ہم نے مثلاً ایجوکیشن کا میں آپ کو بتاتا ہوں, جب ہم نے محسوس کیا کہ یکساں نصاب کے حوالے سے, یا قومی نصاب کا نام جس کو ہم نے دیا تھا, قومی نصاب کے حوالے سے ہمیں کام کرنا ہے, تو ہم نے صوبوں کو آن بورڈ لے لیا. ہم نے کہا جی یہ آپ کا سبجیکٹ ہے, لیکن آپ اگر رضامندی کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک سفر ہوں گے, مل بیٹھیں گے, تو پھر ہم اس پہ کام کریں گے. تو وہ چاروں صوبوں کے جو صوبائی وزرائے اعلیٰ تھے, ان کی کئی میٹنگز ہوئی یہاں اسلام آباد کے اندر, اور پھر ہم کنسنسس پہ پہنچے کہ ہمیں یہ کرنا ہے, سلیبس کے اندر یہ چیزیں لانی ہے, یہ نہیں لانی ہے, لینگویجز کے بارے میں کیا کرنا ہے. اسی طرح ہیلتھ کے شعبے میں بھی ہم نے شراکت داری کی بڑی. تو ترمیم کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے, اس کو چھیڑے بغیر, ہم نے مفاہمت کے ساتھ صوبوں کے ساتھ مل کے, جہاں جہاں ہم سمجھتے تھے کہ آئین ہمیں گنجائش نہیں دے رہا, لیکن مفاہمت کے ساتھ ہم تصادم بپا کیے بغیر, یا آئین کی روح سے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو رکاوٹ بننے والی ہے لیکن خوش دلی کے ساتھ سارے صوبے مل جاتے ہیں, تو وہ ہم نے کوشش کی. لیکن اب جو صورتحال ہے اس وقت, میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا موضوع ہے. آج کی خبر کے بعد یہ موضوع شاید بن گیا ہے. ہاں, جب پارلیمنٹ بنے گی, ظاہر ہے چاروں صوبوں کی نمائندگی اس میں بھی ہوگی, چاروں صوبوں کی نمائندگی سینٹ کے اندر بھی ہے, تو اگر کوئی چیز مشترکہ رائے سے, متفقہ رائے سے, کنسنسس سے طے کی جاتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اس وقت نہ تو ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں, نہ کسی اور کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ یہ ہمارے ایجنڈے پہ ہے. اچھا صدیقی صاحب, آپ کہتے ہیں ایجنڈے کے اوپر نہیں ہے, منشور میں بھی اس کی کوئی تجاویز سامنے نہیں آئی, نہ کسی رکن کی جانب سے ایسی کوئی بات کی گئی. اچھا, بطور ایک سیاسی رہنما آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے کہ جب آرٹیکل 160 کے تحت NFC ایوارڈ جو ہے وہ آخری حصہ صوبوں کو ہی جائے گا, اور بارہا یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں, وفاق کہتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں, صوبے کہتے ہیں ہمیں ہمارا حصہ پورا نہیں دیا گیا, ہمارے وفاق کی طرف واجبات ہیں, جس طریقے سے آپ نے بھی مینشن کیا کہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ اکیلا وفاق نے تھوڑی دینا ہے, حفاظت تو سبھی کی ہو رہی ہے. تو اس کا حل بہتر کیا نکالا جا سکتا ہے؟ ہمیشہ حل جو نکلتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر نکل آتے ہیں, اور مل بیٹھتے ہیں, اور گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, دوسروں کی رائے سنی جاتی ہے, اپنی رائے دی جاتی ہے. تو جیسے 18ویں ترمیم کوئی ایک دن میں نہیں ہو گئی تھی, اس کے پیچھے بڑی طویل مشاورت ہوتی رہی ہے. اس کا وہ حصہ جو مشرف صاحب کی 17ویں ترمیم کا تھا, اس سے تو ہم آسانی سے نکل گئے تھے, لیکن یہ حصہ جو تھا کہ ہم نے اصلاحات کیا کرنی ہے, صوبوں کو کس طرح با اختیار کرنا ہے, اس نے کافی ٹائم لیا تھا. اسی طرح اب آگے چل کے بھی صوبوں کے تعاون سے مرکز کے اندر جو جماعتیں ہوں گی, ان کی پہلے باہمی مشاورت ہوگی, اور اگر کوئی چیز طے ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں ہو سکتی ہے تو میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. قومی اور ملکی مفاد کے اندر اگر باقی جماعتیں بھی ایگری کرتی ہیں اور ہم بھی ایگری کرتے ہیں تو پھر کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت نہ یہ کوئی بہت بڑا قومی ایشو ہے, نہ یہ عوام کا ایشو ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا ایشو آئینی حوالوں سے موشگافیاں بالکل ہیں ہی نہیں. وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, غربت ہے, بے روزگاری ہے, نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں, ملک کے اندر ایک طرح کی بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. یہ پرائرٹیز ہیں جو مسلم لیگ نون جب منشور کمیٹی کا پہلا مجھے دیا گیا یہ مینڈیٹ, تو نواز شریف صاحب نے یہی باتیں کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ سب سے زیادہ ترجیح جو دینی ہے ان پسے ہوئے غریب اور مہنگائی کی چکی میں, بجلی کے بلوں کی چکی میں, گیس کے بلوں کی چکی میں, ان لوگوں کو نکالنا ہے, نوجوانوں کو برسر روزگار کرنا ہے, خواتین کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ان کی امپاورمنٹ کرنی ہے. تعلیم کے نظام میں دیکھیں کہ آپ ایسی اصلاحات لے کے آئیں کہ ہم جو نوجوان ہمارے ہیں وہ نکلیں تو وہ روزگار کی طرف جائیں, تو بجائے اس کے کہ ڈگریاں ہیں اور مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو اس طرح کی ہماری ترجیحات ہیں آئین کے اندر اور 18ویں ترمیم کے اندر, اور کوئی بڑی اصلاحات کا نقشہ یا ترامیم کا نقشہ ہمارے زیر غور ہے ہی نہیں سرے سے. اچھا عرفان صاحب, میاں صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے, اور بلکہ یہ جو ہمارا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے
اس کو مضبوط کیا گیا، لوٹا جو کریسی ہے یا لوٹوں کا کاروبار ہے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اگرچہ مسلم لیگ کے لیے سازگار ہیں الیکشن کے لیے، لیکن بڑی تعداد میں ان لوگوں کو جو آپ کے بے وفا ہیں یا کسی اور کے بے وفا ہیں ان کو قبول کیا جا رہا ہے بڑی خوش دلی کے ساتھ۔ ابھی بلوچستان سے میاں صاحب واپس ہے، اب جنوبی پنجاب پر توجہ دی جا رہی ہے، تو اس سے کیا جمہوریت مضبوط ہوگی اور پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہو پائیں گی ان الیکٹیبلز اور ان بے وفاؤں کے ساتھ کو ساتھ ملا کے؟ جمہوریت تو پھر کمزور ہوتی ہے، سیاسی پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں، ان کی اہمیت بڑھتی ہے۔ جمہوریت ارشاد عارف صاحب صرف ایک چیز سے مضبوط ہوگی، وہ ہے کہ الیکشن کے بعد بننے والی حکومت کا استحکام اور استقرار، 5 سال پورے کرنا، پھر 5 سال، پھر 5 سال، یہ ایکسرسائز آپ کرتے رہیں گے تو جن لوگوں کا نام آپ لے رہے ہیں نا، جو سورج مکھی کی طرح چہرے بدل لیتے ہیں یا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ادھر رخ کر دیتے، یہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے۔ پولیٹیکل پارٹیز، بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے مارا ہے، آپ نے ایک تھیوری دی، آپ سے میری مراد آپ کی شخصیت نہیں ہے، میرا اشارہ ان قوتوں کی طرف ہے جنہوں نے، مثال کے طور پر مسلم لیگ نون اگر بڑی قوت ہے تو اس کو ٹوٹے ٹوٹے کرو، اگر پیپلز پارٹی بڑی قوت ہے تو اس کے اندر سے نئی نئی شاخیں نکالو، کہیں سے کاف لیگ نکالو، کہیں سے پروگریسو پیپلز پارٹی نکالو، کہیں سے پیٹریاٹ نکالو۔ یہ کام جو جب تک ہوتے رہیں گے تو سیاستدانوں کو یا سیاسی جماعتوں کو اپنی بقا کے لیے اور اپنے آپ کو انتخابات میں ریلیونٹ رکھنے کے لیے، پاور سٹرگل کے لیے ان چیزوں کے یا ان بیماریوں کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ کوئی آئیڈیلزم نہیں ہوتی ہے، سیاست جو ہے یہ کوئی خیر و فلاح کا کام نہیں ہے۔ سیاست میں ہر جماعت، چاہے اس کا نام جماعت اسلامی ہو یا کوئی اور ہو، وہ پاور سٹرگل میں ہوتی ہے، وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ جب اسے پاور ملتی ہے تو وہ پھر اپنا ایجنڈا نافذ کرتی ہے، ادروائز تو کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، ہر پارٹی کرتی رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جمہوری جماعتوں کو، بڑی جمہوری جماعتوں کو ہم نے گالی بنا دیا کہ جی انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ بھائی دیکھو 150 سال سے امریکہ میں باریاں لگی ہوئی ہیں، کوئی تیسری جماعت آئی ہے؟ برطانیہ میں باریاں لگی ہوئی ہیں 100 سال سے، کوئی دوسری جماعت آئی ہے؟ تیسری جماعت آئی ہے؟ تو ہم نے گالی بنایا، اور جب گالی بنایا تو یہ جو چھوٹے آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں کہ جی یہ لوٹا ہے تو اس نے وفاداری بدل لی تھی تو یہ بک گیا تھا، یہ اس نظام کے اندر سے پیدا ہوئے ہیں جس کو آپ نے غیر مستحکم کیا۔ نہیں عرفان صاحب، اب جب تک یہ غیر مستحکم رہے گا یہ ریلیونٹ رہے گا۔ عرفان صاحب یہ جو ٹوٹے ہوتی ہیں، جماعتوں میں شبخون مارا جاتا ہے، یہ انہی جنہیں لوٹا کہا جا رہا ہے، بے وفا کہا جا رہا ہے، انہی کے بلبوتے پر تو یہ جماعتیں کمزور کی جاتی ہیں، اور پھر وہی جماعتیں ان کو گلے لگا کے ان کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ آپ نے بالکل میری دلیل دے دی ہے نا، کہ جب میرے بدن کے کچھ حصے کاٹ کے آپ کاف لیگ میں ڈال دیں گے، پی ٹی آئی میں ڈال دیں گے، میرے بدن کے کچھ اجزاء کاٹ لیں گے، اور جب مجھے موقع ملے گا کہ ہاں یار میں نے آگے بڑھنا ہے اور وہی اجزاء پلٹ کے میری طرف آئیں گے تو میں گود لے لوں گا نا ان کو۔ نہیں آپ لے لیں گے تو پھر تیار رہیں نا، پھر ایک بار پھر کٹنے کے لیے بھی تیار رہے نا، پھر بدن وہ اعضاء جو عادی ہو گئے ہیں کٹنے کے، دیکھیں ہمارے ہوگی۔ میں ایک بات واضح میں ایک بات واضح کر دوں، پی ایم ایل این نے جو اس وقت جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اشتراک ہو رہا ہے یا اتحاد ہو رہا ہے یا انتخابی مفاہمت ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم سے ٹوٹ کے گئے تھے، ہم سے نہیں ٹوٹے، یہ کسی اور سے ٹوٹے ہیں، اور یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ اس انداز سے نہیں رہے۔ میجارٹی ان کی، ہو سکتا ہے اکا دکا ان میں رہے ہوں، میں قطع کلامی کے لیے صدیقی صاحب معذرت چاہتا ہوں، لیکن انہی کے بارے میں رائے یہ بھی ہے، اور آپ ہی کی پارٹی کے رہنماؤں کی رائے یہ ہوتی تھی کہ یہ اشاروں پہ پلٹتے ہیں اور اشاروں سے ہی اتحاد بناتے ہیں۔ تو میں تو اس کی تردید نہیں کر رہا، میں تو یہ پلیڈ کر رہا ہوں کہ اشارے بازی جب بند ہو جائے گی
اور جماعتیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے دیں گے آپ تو نہ اشارے رہیں گے، نہ اشارہ باز رہیں گے، نہ ان اشاروں پہ عمل کرنے والے رہیں گے۔ اچھا آگے اشارہ بازی ہم نہیں کر رہے ہیں، اشارہ بازی کہیں اور۔ آگے چلتے ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں میاں صاحب نے یہ کہا کہ اس ملک میں معیشت کا فروغ، معیشت کا استحکام اس طرح ممکن ہے کہ کسی صنعت کار سے، سرمایہ کار سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ سرمایہ کہاں سے لایا ہے۔ اس وقت ہم IMF کے شکنجے میں ہیں اور FATF سے بمشکل جان چھوٹی ہے لیکن انڈر آبزرویشن ہیں، تو اگر اس طرح کی ایک تو آپ منشور میں یہ ایسی کوئی ڈال رہے ہیں شک کہ آئندہ کوئی قانون سازی ہو سکے کہ جو بھی اس ملک میں صنعت لگانا چاہتا ہے، سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، اس سے سورس نہ پوچھا جائے، اور لیکن اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا IMF اور FATF کے شکنجے میں نہیں پھنس جائیں گے ہم؟ ارشاد عارف صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ملک جو میں بار بار کہہ رہا ہوں جو آگے نہیں بڑھ رہا، وہ اسی لیے نہیں بڑھ رہا کہ آپ IMF کا شکنجہ ہو یا کوئی اور شکنجے ہو ان کی طرف دھکیلتے ہیں ملک کو۔ آپ کو یاد ہے نا، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، 2016-17 میں نواز شریف نے کہہ دیا تھا کہ بائی بائی IMF، اور آپ کی پوری 76 سالہ تاریخ کا واحد پروگرام تھا جو مکمل ہوا، تکمیل کو پہنچا، اور IMF کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ اگر یہی پروگرس جاری رہی تو آئندہ پاکستان کو ہماری ضرورت نہیں پڑے گی۔ کس نے اس جہنم میں پھر جھونکا ہمیں؟ کس نے اس چنگل میں دیا ہمیں؟ آج پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ کریں گے تو IMF یہ کرے گا، اس لیے کہ آپ کو ایک چہرہ پسند نہیں تھا اور ایک اور چہرہ آپ لانا چاہتے تھے، آپ نے ملک جائے باڑ میں۔ آج جہاں آپ نے کھڑا کر دیا ہے ہمیں، اور ہمارے سامنے یہ سوال ارشاد عارف صاحب رکھ رہے ہیں کہ IMF پھر ہمیں کیا کہے گا، تو یہ سوال تو میرے نواز شریف کے سامنے تھا ہی نہیں۔ IMF تو ختم ہو گیا تھا، اب IMF آپ نے جنم دے دیا ہے، ہم ظاہر ہے مجبور ہیں، ہمارے پاؤں بھی جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی جکڑے ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی تجویز ابھی باضابطہ طور پر کہ جی یہ رعایت ہم دیں گے صنعت کاروں کو، میرے پاس تو نہیں آئی ہے، لیکن یہ ابتدائی مراحل میں ہے۔ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، ڈسکشنز ہوں گی، مل بیٹھیں گے، لیڈرز بیٹھیں گے، مرکزی خود میاں صاحب بیٹھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں اس میں سے آنی ہیں، کون سی نہیں آنی ہے۔ ابھی تو ہم بالکل ابتدائی مرحلے میں۔ آج ہی میں نے چونکہ بہت زیادہ انتھوزیزم تھا، لوگوں کی بڑی رائے آ رہی تھی، سٹیک ہولڈرز کی آ رہی تھی، اور وہ ٹائم مانگ رہے تھے، تو میں نے 10 دن کی ایکسٹینشن دی ہے آج ہی کہ جی بجائے 20 کے آپ 30 تاریخ تک اپنی پروپوزل دے دیں۔ تو اس طرح کی کوئی پروپوزل آئے گی تو پھر لیڈرشپ کوئی فیصلہ کرے گی، تجاویز آئیں گی، اس پہ غور کیا جائے گا، مثبت پیرائے کے اندر جن پہ عمل درآمد ہو سکے ان پہ عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت۔ ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ سیاسی منظرنامے سے ہٹ کے پاکستان کے جغرافیائی حیثیت کو اس وقت دیکھا جائے تو بہت سے ایشوز تھے جن کے اوپر اوور کم کرنا تھا۔ اسی وجہ سے ایک فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو افغان غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو ان کے ملک میں واپس بھجوایا جائے، اور کیلکولیشن جب کی گئی تو اعداد و شمار جو سامنے آئے وہ بھی ہوش ربا تھے کہ کتنے غیر قانونی تارکین وطن ہیں کہ جن کے پاس پاکستان میں رہنے کی کوئی آئیڈینٹی موجود نہیں ہے اور وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، جن کے تانے بانے بھی پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث دہشت گردوں سے بھی ملتے رہے، ان کے وہ سہولت کار بنتے رہے، اور بالآخر فیصلہ ہوا کہ ایک ڈیڈ لائن دے دی جائے جس کے بعد یہ واپس چلے جائیں۔ اس ڈیڈ لائن کے بعد بھی بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستان میں یہ لوگ موجود ہیں، اور ان کی واپسی کے لیے اس وقت کوششیں کیا ہو رہی ہیں اور ان پہ عمل پیرا جو اس وقت قواعد و ضوابط ہیں اس میں مشکلات کیا درپیش ہیں، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے۔ ممتاز زہرا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن ایک سوال پہلے ارشاد عارف صاحب سے۔ ارشاد عارف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو فیصلہ لیا گیا ہے، ایک تو بہت مشکل فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے ریبٹل میں ہمیں بہت کچھ سننا بھی پڑا، لیکن یہ فیصلہ کس حد تک سود مند ہے اور کس حد تک قابل عمل؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک دنیا میں غیر قانونی تارکین وطن کو نہ برداشت کرتا ہے نہ قبول کرتا ہے،
اور نہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں، سفارتی مسائل بھی ہوتے ہیں، سماجی مسائل بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں، مثلا انگلینڈ کی بات ہے، یو کے کی، وہاں آپ دیکھیں یہ بحث چل رہی ہے، تو وہ بھی مسائل کا شکار ہیں، اور کئی ممالک ہیں، شامی جب تارکین وطن نے مختلف ممالک کا رخ کیا، حالانکہ وہ ایک جنگ کی کیفیت تھی، تو وہاں کتنے مسائل پیدا ہوئے، تو فیصلہ جو حکومت نے کیا اس میں تو کسی کو شک اور شبہ نہیں تھا اور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صائب تھا۔ ہاں البتہ اس پر بات ہو سکتی تھی کہ جو وقت دیا کیا تھا وہ مناسب تھا، کافی تھا، یا مزید وقت ملنا چاہیے، یا یہ ہے کہ جو نچلی سطح پر، اوپر کی سطح پر تو کوئی ایسا ابہام نہیں تھا، نچلی سطح پر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے۔ لیکن ممتاز زہرا صاحبہ نے ایک بریفنگ میں یہ کہا، اور آج اسی بات کو دہرا رہے تھے جو بلوچستان کے ایک وزیر ہیں اچکزئی صاحب، کہ کچھ لوگوں کے روابط دہشت گردوں سے، دہشت گردی سے بھی ثابت ہوئے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک تو کیا سلوک ہوا، وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے اور وہ ملک میں گرفتار کیے گئے، اور جو اب چلے گئے اور جو مزید رہ گئے ہیں، اب اس کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ وزارت داخلہ تو ہمیں کچھ نہیں بتا رہی کہ کیا ہم افغان حکومت سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس معاملے میں تعاون کر رہی ہے، یا ابھی تک اس کا رویہ جو ہے وہ بے نیازی کا ہے؟ ممتاز زہرا صاحب، میرا خیال ہے رابطہ جی نہیں جی شکریہ جی۔ دیکھیں یہ جو پالیسی اس وقت امپلیمنٹ ہو رہی ہے اب 1 نومبر سے، اس میں پاکستان نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ لوگ جو خود سے فیصلہ کر لیں اور یہاں سے چلے جائیں، ایک ایمنسٹی اسکیم تھی 1 نومبر تک، ان کے لیے پاکستان جب یہ دوبارہ ویزاز کے لیے اپلائی کریں گے تو پاکستان ان کو بڑا سمپیتھیٹکلی کنسیڈر کرے گا۔ آف کورس ہمارے اپنے لاز ہیں، اس کے حساب سے ہوگا۔ پھر وہ لوگ جن کو یہاں سے ریپیٹریٹ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے 1 نومبر تک اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے لیے بھی پاکستان نے بڑا ایک ہیومین ٹریٹمنٹ کی ہے، اور اس پہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بہت ہی شفقت سے اور بہت آرام سے ان کو یہاں سے اپنے ملک میں بھیجا جائے۔ اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی ہر لیول پر پولیس کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو ہر لیول پر کلیئرلی انسٹرکشنز بھیجی ہیں کہ ان لوگوں کو کی ٹریٹمنٹ بہت ہی پازیٹیو انداز میں ہونی چاہیے۔ یہی چیز ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتائی ہے، اور یہی ہم اپنے افغان بھائیوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے تمام غیر ملکی جو کہ یہاں پہ انلیگل ہیں سب برابر ہیں، چاہے وہ افغانستان سے ہوں یا کسی اور نیشنلٹی سے ان کا تعلق ہو، اور ہم ایک اسٹریم لائن طریقے سے اس پالیسی کو پہ امپلیمنٹ کریں گے۔ صحیح۔ یہ جو دہشت گردوں سے لنک کی بات تھی وہ اسٹیبلش ہوئی، ان میں سے تھے کچھ لوگ؟ دیکھیں اس پہ تو آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ منسٹری آف انٹیریئر اور آپ کو جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ڈیٹیلز بتا سکتی ہیں، لیکن اس طرح کی ہمیں انفارمیشن ہے ہمارے پاس، ہم نے افغان حکام کے ساتھ شیئر بھی کی ہے، اور ہمارے کچھ کنسرنس ہیں، کیونکہ افغانستان میں کچھ ٹیررسٹ گروپس ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی پشت پناہی کر رہے ہیں، تو اس پر ہماری سے بات چیت ہوتی رہی ہے، اور اس پہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کے کام کریں اور اس طرح کے دہشت گرد تنظیموں کا اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اچھا ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں کہ اب تک کتنے افغانی جو ہیں جو تارکین وطن ہیں وہ واپس جا چکے ہیں، اپنے پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور ان کی واپسی کے لیے پلاننگ کیا؟
देखिए, जो इसकी असल आदाद और शुमार हैं वो इस वक्त हमारी वजारत दाखिला के पास हैं, क्योंकि उनको रिपोर्ट्स डेली बेसिस पर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से आ रही हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो भी डाटा भेज रही हैं, तो एग्जैक्ट फिगर्स आपको उनसे मिल सकती हैं। फैसला जिस तरह से किया गया है कि ये एक हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, और वो अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है एक कामयाब प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अभी आगे कंटिन्यू करने का प्लान बिल्कुल मौजूद है, और यही अब हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। अच्छा, हमारे लिए जो माशी मसाइल हैं वो तो जो मुस्तकिल जिनको स्टेटस हमने पनाह गुज़ीर कर दिया हुआ है वो अफ़गान भी हैं, तो उनके बारे में भी कोई पॉलिसी बनाई गई है कि उन्हें अपने वतन कब वापस भेजा जाएगा, और कोई बातचीत चल रही है अफ़गान गवर्नमेंट से? जी देखें, जो लोग यहाँ पर रेफ्यूजी स्टेटस है, जिनको महाजरीन कार्ड मिले हुए हैं, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक डिफरेंट अप्रोच और एक डिफरेंट पॉलिसी का ऐलान किया है। ये लोग यहाँ पर फ़िलहाल अपने स्टेटस को बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, अभी पाकिस्तान में रहेंगे ये, और इनकी वापसी के लिए एक इंटरनेशनल मैकेनिज़्म है। ये मैकेनिज़्म पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो UNHCR है, जो कि महाजरीन की यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, इन्होंने मिलकर एक प्रोसेस बनाया हुआ है, और इसमें हमारी दोनों फरीकों के साथ बातचीत जारी है। और जब एक दफ़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें ये भी फैक्टर इन करना है कि जब ये लोग वापस जाएंगे तो वहाँ जाकर कहाँ पे इनको बसाया जाएगा, और यहाँ पे किस किस्म की उनकी एनवायरनमेंट होगी, वो सारी चीज़ें ज़ेर बहस रहती हैं, और जब ये चीज़ें फ़ाइनल होंगी तभी उनकी वापसी होगी। अच्छा मुमताज़ साहिबा, कल वज़ीर आज़म ने ये कहा कि TTP वहाँ से बैठ के हमारे यहाँ कार्रवाइयाँ कर रही है, और ज़ाहिर बात है मुझे बहुत अफसोस होता है कि अफ़गान गवर्नमेंट अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी नहीं कर रही। उन्हें या तो वो हमारे हवाले करें या ख़ुद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। आज जान अचकज़ई साहब जो बलूचिस्तान हुकूमत के मुशीर हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम घुस कर मारेंगे। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी है कि उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनके ख़िलाफ़ जो हमारे ख़िलाफ़ बरसरे जंग हैं, अफ़गान हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो हम डायरेक्ट कार्रवाई करने का कोई इरादा रखते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, और हमारा उनके साथ एक डायलॉग मैकेनिज़्म जारी है, और वो अभी भी है। हमारे सफारत खाने जो हैं वो बिल्कुल फ़ाल हैं, और हमारे सफारतकार अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा, अभी अफ़गानिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा किया था, उनसे भी बातचीत हुई। तो ये हम समझते हैं कि अभी डायलॉग में गुंजाइश है, अभी बातचीत हो रही है, और हमारी अफ़गान हुकाम पे यही हम उनको ज़ोर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द ये इस पर एक्शन लें, और जो टेररिज्म का थ्रेट हमें अफ़गानिस्तान से आ रहा है उसको फौरी तौर पर ख़त्म करें। अच्छा, ये ज़रा इससे अफ़गान इशू से हट के चीन में मुस्लिम वज़राए ख़ारजा जमा हुए हैं, सऊदी अरब है, उर्दन है, दूसरे हैं, और दरख्वास्त की गई है कि वो जो गज़ा की जंग है और गज़ा में नस्ल कुशी है, इसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। तो एक तो पाकिस्तान के साथ भी कोई रब्ता हुआ, पाकिस्तान इसमें ऑन बोर्ड है, और दूसरा ये है कि क्या चीन से हम मुस्लिम ममालिक ये तवक्को करते हैं कि वो कोई कायदाना रोल अदा कर सकता है, नस्ल कुशी बंद करा सकता है? जी, ये जो अभी आप जिस दौरे की बात कर रहे हैं, ये एक डेलीगेशन है जो कि अरब और इस्लामी ममालिक का है। बेसिकली ये अरब ममालिक का डेलीगेशन है, और उसमें इंडोनेशिया को, जो कि सबसे बड़ा एक मुल्क है, और वगैरह इन ममालिक का एक रोल है, तो वो मौजूद है वहाँ पर। और ये इनको जो रोल है ये दिया गया है, जो अभी रिसेंटली एक
OIC کی اور عرب لیگ کی ایک مشترکہ سمٹ ہوئی تھی. اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک اس طرح کا گروپ جا کر پرماننٹ ممبرس کے ساتھ اور انٹرنیشنل پلیئرس کے ساتھ بات چیت کریں. تو آپ جس طرح جانتے ہیں چین جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کا ایک پرماننٹ رکن ہے, اور اس وقت سیکیورٹی کونسل کی صدارت بھی چین کے پاس ہے. تو اس لیے یہ بالکل ایک نیچرل بات ہے کہ سب سے پہلے ان وزراء کا پہلا دورہ چین کا ہے, اور چین کے ساتھ ہمیں امیدیں ہیں کیونکہ ان کا ایک رول ہے ایز لیڈر آف دی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل, اور تاکہ وہ باقی بھی ممبرس پر زور دیں تاکہ جلد سے جلد جنگ بندی کرائی جا سکے. صحیح. اچھا جی ممتاز صاحبہ, اگر دیکھا جائے پچھلے دنوں ہمارے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو لے کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلسطین کی امداد کرنی چاہیے, لیکن ایک کنٹری کے حوالے سے آپ کو یہ بھی ہے کہ وے کون سا دے گا, کون سا ملک اس میں تعاون کر سکتا ہے. اسی بیچ ایک کانسپائریسی پر مبنی ایک نیوز چھوڑی جاتی ہے جو جہاز کے حوالے سے ہے کہ جہاز کوئی سامان لے کے گیا ہے لیکن وہ فلسطین کے لیے نہیں ہے. کیا دفتر خارجہ نے اس پہ کوئی وضاحت دی ہے کہ اور اس پہ کوئی ایکشن لینے کی بات کی ہے کہ ایک ایسے ماحول کے اندر اس طرح کی خبریں جو فیڈ کی جاتی ہیں وہ ماحول کو بھی پرفتن کرتی ہیں؟ دیکھیں, آپ کی بات جو ہے اس پہ میں یہی کہوں گی کہ جو فیک نیوز ہوتی ہے اس پر فارن آفس کو کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ فیک نیوز ہے اور آپ میڈیا کے لوگ اس چیز کی بالکل صداقت کو بیان کر سکتے ہیں ساری دنیا کے سامنے. یہ بالکل من گھڑت بات ہے, اور اس طرح کی من گھڑت باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس پر فارن آفس ایک آفیشیل سٹانس دے. ہم ایک ذمہ دار ادارہ ہیں اور ہم آفیشیل جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں, ہم فیک نیوز پر کامنٹ نہیں کرتے. فیک اور من گھڑت خبروں کے اوپر کامنٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ اعداد و شمار جو بتائے جاتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کچھ اور ہوتے ہیں, حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. حقائق سے منافی بہت سی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں. بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناریش سے بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, سیاست ایک عجب چیز ہے کہ آج کا جو حریف ہے وہ مستقبل کا حلیف ہو سکتا ہے, اور ماضی کا جو حریف تھا وہ آج کا حلیف ہے. یعنی ماضی میں جو آپ کو ٹھیک نہیں لگتے تھے آج وہی ٹھیک لگتے ہیں. یعنی سیاست کی اینک کا نمبر اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے منظرنامے کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے. کس کو کتنا قریب تر دیکھنا ہے, کس کو کتنا دور رکھ کے دیکھنا ہے, یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. لیکن عوام کے بارے میں کتنا سوچا جاتا ہے ایک بنیادی سوال ہے. اگر بات کی جائے ارشاد صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج نوشہرہ کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر الیکشن سے پہلے ہی رزلٹ کو طے کر لینا ہے تو پھر انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں, اور ہم کسی کا فیصلہ نہیں مانیں گے, ہم عوام کا فیصلہ مانیں گے. پیپلز پارٹی تب تک خاموش تھی جب بلوچستان سے وعدے وعید ہو رہے تھے, لیکن ادھر پلٹا کھایا ہے لوگوں نے تو پیپلز پارٹی زیادہ چیخنا شروع ہوئی. وجہ کیا لگتی ہے؟ ایک تو ظاہر ہے الیکشن کا ماحول ہے, تو الیکشن میں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے, پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, الزام تراشی ہوتی ہے, مخالفین کو برا اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کیا جاتا ہے. لیکن کچھ شکایات جائز بھی ہیں. مثال کے طور پر جہاں تک الیکشن کا فروری تک جانا ہے اس میں تو بلاول صاحب اور ان کی پارٹی شریک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم تو چاہتے تھے وقت پر الیکشن ہو, یہ بھی نہیں چاہتے تھے, کوئی بھی نہیں چاہتا تھا ان میں سے. اسی لیے وہ جو مردم شماری کا معاملہ اس میں تحفظات ہونے کے باوجود بھی منظور آپ کر منظور, ہاں تحفظات بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے, وہاں تو میرا نہیں خیال کہ کچھ کہا گیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ تاثر ایک جماعت دے کہ جی ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں اور ہم حکومت بنائیں گے, تو وہ بہرحال غلط بات ہے. یہ دعویٰ کرنا تو ہر پارٹی کا حق ہے کہ جی ہم ہی حکومت بنائیں گے, عوام کی تائید و حمایت ہمیں حاصل ہے. لیکن یہ کہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں یا جو کیسز کے فیصلے ہوں وہ دھڑا دھڑ ہو رہے ہوں اور ایسے
جو معمولی قسم کی رسمی کارروائیاں ہیں ان کی پرواہ بھی نہ کی جا رہا تو وہ تو پھر جائز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان یہ کب سیکھیں گے؟ ابھی جو ہم لوٹوں کی بات کر رہے تھے یا فصلی بٹیرے جنہیں کہنا چاہیے یا وفاداریاں بدلنے والے جو لوگ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ جب تک اس ملک میں سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوں گی، سیاسی جماعت کے منشور پر الیکشن نہیں لڑا جائے گا، جب تک شخصیت پرستی جو بت پرستی کی ایک شکل ہے وہ برقرار رہے گی، جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی. یہاں اور دلیلیں دے دی جاتی ہیں کینیڈی خاندان کی، نہرو خاندان کی، لیکن یہ نہیں دی جاتی کہ وہاں جو نہرو خاندان نے بھی سیاسی جماعتوں کے اندر خدمات انجام دیں، کینیڈی خاندان نے سیاسی جماعتوں کے اندر خدمات انجام دیں اور اپنی خدمات اپنی جد و جہد کے نتیجے میں اوپر آئے. کسی نے کینیڈا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا عہدہ جماعت کا یا سرکاری نہیں دے دیا. اندرا گاندھی کو جواہر لال نہرو کے بیٹی ہونے کی وجہ سے جواہر لال نہرو کے بعد وزیر اعظم نہیں بنا دیا گیا تھا، وہ شاستری بنے تھے. ان کی جد و جہد تھی جس کی وجہ سے وہ آئیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی جد و جہد کے بغیر اعلیٰ ترین منصب پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر دے دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ جو الیکٹیبلز کیا ہیں، یہ وہی شخصیت پرستی ہے نا، کہ ایک بہت بڑے سیاستدان تھے اس ملک کے، ان کے بیٹے جو تھے وہ پنجاب اسمبلی کے رکن رہے، بعد میں قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے. آپ یقین کریں نہ وہ بول سکتے تھے، ذہنی توازن ان کا کوئی درست نہیں تھا، لیکن وہ ایم پی اے بن کے آ جاتے تھے. اس لیے کہ ایک غلامانہ خو جو ہماری قوم کے اندر پیدا کی گئی ہے اس کی بنیاد پر ووٹ بھی لیتے تھے. حالانکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ذہنی طور پر بالغ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن یہاں پہ سیاسی بلوغت سکھاتے اپنی بلوغت غائب ہوئی ہوتی ہے سیاست. آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم 80-90 کی دہائی کو چھوڑیے، 18 اور 23 ان میں فرق کیا ہے؟ ایک مینٹل اپروچ، ایک سائیکی، ایک بیانیہ، کیونکہ نیا ووٹر بہت بڑی تعداد میں رجسٹرڈ ہوا ہے اور جو اس سے واقفیت رکھتا ہے وہ بہت زیادہ یعنی سینئر لوگوں سے، وہ یعنی اپنے باپ کو سکھائے گا کہ کس طریقے سے زندگی کے اسلوب تبدیل ہو چکے ہیں، اطوار تبدیل ہو چکے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی الیکٹیبلز کی سیاست ہے؟ کیونکہ ماضی قریب کے اندر ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کو ہارتے ہوئے دیکھا ہے، گدی رکھنے کے باوجود، پورا ہولڈ ہونے کے باوجود ہارتے دیکھا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی الیکٹیبلز کی سیاست اسی طریقے کی ہے جس طرح ماضی میں تھی؟ جب بڑی سیاسی جماعتیں اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں لائیں گی، شخصیت پرستی لائیں گی، اور پھر بدلتے ہوئے حالات کا ادراک نہ کرتے ہوئے انہی شخصیات کو جنہوں نے کل ان سے بے وفائی کی تھی، انہی لوگوں کو جو کل جمہوریت کے دشمن سمجھے جاتے تھے، غیر جمہوری قوتوں کے اعلی کار سمجھے تھے، ان کو گلے لگائیں گی تو اس کے بعد الیکٹیبلز تو مضبوط ہوں گے. ہوتا یوں ہے کہ ایک الیکشن میں پتہ چلتا ہے کہ الیکٹیبلز کو شکست ہو گئی، اور اگلے الیکشن میں پھر اسی کو وسائل دے کے، اس کو فیور دے کے، اس کو سارا کچھ کر کے مضبوط کر کے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ کوئی مڈل کلاس کا بندہ، کوئی پڑھا لکھا، کوئی جمہوری ذہن کا، کوئی اصول پسند، کوئی نظریاتی کارکن جو ہے جماعت یا شخصیت یا جماعت کے منشور کی بنیاد پر آگے نہ آ سکے. کیونکہ وہ اگر آ جائے گا تو پھر اس خاندانی سیاست کے خلاف کھڑا ہوگا، اور آ جائے گا اگر تو وہ جمہوریت کی بات کرے گا، بنیادی حقوق کی بات کرے گا، انسانیت کی بات کرے گا. جو ہمارے یہ جو شخصیت پرست گروہ ہیں خاندانی، ان کو پسند ہی نہیں ہے، ان کی اپنی منوپلی ٹوٹے گی.
تو اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک الیکشن میں اگر وہ کسی دھڑے کو کمزور کر رہا ہوتا ہے تو اگلے الیکشن میں اس کو مضبوط سارے مل کے مضبوط کر رہا ہوتا ہے. یہ طرز سیاست جو ہے، اس کے اسلوب اگر جب تک تبدیل نہیں ہوں گے تب تک ہم بہتری کا کوئی منظرنامہ روش کر سکتے ہیں، تب تک کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور ارشاد عارف صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.